वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारी जो है वो गपशप शुरू हो चुकी है। आप सुन रहे हैं माई रेडियो 580 AM शाहिना के साथ, और संडे का दिन है। टाइम जो है वो तेजी से जा रहा है, 11:26 हो गए, 11:26। और आज का जो दिन है वो खास क्यों है वो मैंने आपको बताया कि हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। जैसे कि एक वो होता है खास ड्रामों में, जब कोई सस्पेंस क्रिएट होता है तो कहते हैं ढन 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 चिक चिक चिक। तो इस तरह की चीजें बड़े आपको सस्पेंस में डाल देती हैं। तो मैंने हर दफा जब मैं आपके लिए कोई ऐसा शाहकार लेकर आती हूँ, कोई ऐसा खास मेहमान लेकर आती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इसी तरह सस्पेंस में डालूं और इसी तरह की बातें करूं कि आप और ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहे और काम शाम जो करते रहे। आप सोचते होंगे कि शाहिना ने जो है ना ऐसा हमें बाउंड कर लिया है कि हम काम के भी नहीं रहे। नहीं भाई, ऐसा ना करें, काम के भी रहिए और अपने साथ सुनते भी रहिए, क्योंकि कानों से सुनना है, हाथों से काम करना है। बातें कम कीजिए, सुने ज्यादा, क्योंकि आज का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका नाम है फातिमा तारिक। और फातिमा तारिक की जो है वो पहचान ये है कि वो इंश्योरेंस एजेंट हैं, जो कि लाइसेंस ओंटारियो, सस्कैचुअन और अल्बर्टा में उनका चलता है सारा कुछ। और वो जो भी कुछ करेंगी वो बताएंगी आपको, तो हम उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। तो भाई इतनी सी देर थी, आपने इंतजार किया और हम आपके साथ जुड़ते हैं, साथ जुड़ते हैं फातिमा के साथ ऑल्सो। सलाम फातिमा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। पहली दफ़ा रेडियो स्टेशन आई हूँ, बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। एक्साइटिंग लग रहा है ना? मैंने भी इसी तरह की एनर्जी भर दी है कि एक्साइटमेंट बिल्कुल, में लोग जो है वो जुड़े रहें। बिल्कुल। तो फातिमा, कैसा आप आज आप आई हैं यहाँ पे? आपने बताया बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपको आज दिन कैसा लग रहा है? जैसे मैं तो कोशिश करती हूँ कि लोगों को दिन इस तरह स्टार्ट करवाऊँ कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाए। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी का क्या हाल है? आप अपने बारे बहुत में पॉजिटिव बताइए। एनर्जी है आज, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। ना सर्दी है, ना गर्मी है। क्लाउड्स भी क्लियर हैं, तो मज़ा हम्म। आ रहा है। लाइक आते हुए, ड्राइव करते हुए भी, हालांकि बिल्कुल छोटी सी ड्राइव थी, जी जी। लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। दैट्स गुड। चले जी, आज हम बात करेंगे आपसे कुछ आपके बारे में। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रोफेशन है, क्या लाइफ है, थोड़ा सा बताइए। नाम तो आपने बता दिया ऑलरेडी। मेरा नाम फातिमा तारिक है। मैं इधर एडमिंटन में रहती हूँ पिछले 25 सालों से। अच्छा। तो आप कह सकते हैं मैं पक्की पक्की एडमिंटोनियन हूँ। अच्छा। और मैंने लास्ट ईयर लाइसेंस लिया है इंश्योरेंस में। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो लिविंग बेनिफिट्स में है बेसिकली। तो वो मैंने लिया है अल्बर्टा सस्कैचुअन ओंटारियो में, जिस तरह आपने बताया है। और मैंने देखा है कि हमारी जो जनरल जो हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, उसमें बहुत क्राइसिस जब होती हैं तो लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे लगा कि हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी पॉपुलेशन को, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया और इट्स बीन रियली गुड। ठीक। ये वैसे आपने बड़ी काम की बात, जो खैर काम की बात है तो अभी हमारी और भी होनी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप यहाँ पे इतना टाइम रह रहे हो, मेरे ख्याल से तो आपकी तो पूरी ग्रोथ यहीं हुई है। इतना लंबा टाइम आपने यहाँ पे दिया है एडमिंटोनियन को, और आप खुद भी एडमिंटोनियन बन अपने आप को रिकग्नाइज कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस की बात होती है और इसके बारे में कुछ अजीब से लोगों के मिले जुले तासुरात होते हैं, बहुत ही डिफरेंट उनकी ओपिनियंस होती हैं, तो पर्सपेक्टिव सबका अपना होता है। लेकिन आप को ये ज़रूरत जो महसूस है इंश्योरेंस लिविंग की, जो आप बात कर रही हैं, उसकी क्यों महसूस है ये ज़रूरत? मुझे, क्योंकि ख़ुद मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा अपना, मेरा इंश्योरेंस के साथ, और फिर मेरे डैड को कैंसर है तो उनको देखा मैंने कि उनके पास लैक ऑफ कवरेज थी। तो ये सब चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस बनी, और फिर मैंने अपने आसपास इर्द गिर्द में देखा, स्पेशली कोविड के बाद जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं थी वो एक किस्म के बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं। तो मेरा ख़ुद का ये कहना है कि हमारी जो साउथ एशियन का पॉपुलेशन है, हम लोग एक किस्म के लाइक सर्वाइवल मोड में रहते हैं। हम आगे का नहीं सोचते हैं, हम बस आज का दिन गुजर जाए, कल की कल देखी जाएगी। तो इस तरह करके मैंने देखा। लेकिन जो लोग सोचते हैं, इट फेज देम, लाइक उनके लिए बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो सही। इसलिए मुझे लगा कि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी पॉपुलेशन में इसको लेकर आएँ। जिनको ऑब्वियसली अवेयरनेस है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को, आई थिंक मेजॉरिटी को अवेयरनेस नहीं है। ये आपने सही बात की है कि हम आज की दुनिया में वैसे तो रहना तो आज की दुनिया में चाहिए, लेकिन प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अनफोर्सीन का कुछ पता नहीं होता है कि कब क्राइसिस आ जाए। और क्राइसिस का यही होता है कि उसमें फिर इंसान पैनिक मोड में आ जाता है। एग्जैक्टली। और जैसे आपने कोविड की बात की, वो तो एक बहुत ही डिलेमा गुजरा है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्यारे चले गए दुनिया से।
اور بہت سارے لوگوں نے سفر کیا اس کووڈ کو لے کے، لیکن وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے اویئرنیس ہوتی ہے تو انسان سیکھتا چلا جاتا بالکل ہے. بالکل. تو یہ بتائیے کہ مختلف کیوں ہے؟ آپ جو کرتی ہیں یہ ٹریڈیشنل لائف جو انشورنس ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائف انشورنس میں ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پالیسی لیتے ہیں اور اس پالیسی کا فائدہ جو ہے وہ آپ خود نہیں اٹھاتے ٹپکلی اسپیکنگ، کیونکہ آبویسلی لائف انشورنس ہے تو آپ کے اوپر چلے جانے کے بعد ہے بیسکلی کہ آپ کے بینیفیشریز، آپ کے پیچھے جو آپ کی فیملی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. اور میں اس کو کبھی بھی ڈسکریڈٹ نہیں کروں گی، ڈسکاؤنٹ نہیں کروں گی، وہ بہت ضروری ہے. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ہماری کوئی فائنینشیل کرائسس آتی ہے، ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمیں کوئی مائنر یا میجر کوئی بھی قسم کی بیماری ہوتی ہے، تو اس میں ہم بلز تو پھر بھی آئیں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں ایسا؟ یا تو آپ اپنی سیونگز استعمال کریں. تو پوائنٹ از کہ آپ اپنی سیونگز اس چیز کے لیے استعمال نہ کریں، آپ اپنی سیونگز اور چیزوں کے لیے استعمال کریں. تو بیسک جو آپ کی جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوریج ہونی چاہیے. صحیح. لیکن یہ جو آپ نے کوریج کی بات کی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے کام جو ہے وہاں سے بینیفٹ ہوتے ہیں تو اس میں بالکل کور ہوتا ہے، تو یہ ایڈیشنل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. سو کام سے کیا ہوتا ہے کہ گروپ بینیفٹس میں اگر آپ کو ڈسیبلٹی لیو ملتی ہے تو اول تو وہ 60 to 70% پہ یوزلی کیپ آف ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ 100% ڈپینڈ کر رہے ہیں اپنے کام پر اور ان کے گروپ بینیفٹس پر. کام والے آپ کا کبھی بھی گروپ بینیفٹس کا پلان چینج کر سکتے ہیں. آپ کو بیسکلی چاہیے آپ پرائیویٹلی ایک خود ایسی چیز لو جو ٹاپ اپ کرے گی. تو اگر کوئی ہے جو جس کے پاس گروپ کوریج ہے، جو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو بیسکلی ہماری جو پالیسی ہے وہ اس آن ٹاپ آف دے گی، کیش ان یور پاکٹ ہوگی آن ٹاپ آف واٹ یو آلریڈی گیٹنگ. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کو ڈبل طریقے سے پیسے مل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اگر آپ کا کسی وجہ سے پالیسی چینج ہو جاتی ہے کام پہ، آپ کا کام چھوٹ جاتا ہے، ساری زندگی تو ویسے بھی کام نہیں کرنا، تو دس یو کین کیری تھرو دا ریسٹ آف یور لائف. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ کام کے بینیفٹس بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ تو کرتا ہے وہ، لیکن اس سے زیادہ ضروری میرے خیال سے یہ بات سمجھنے کی ہے جو مجھے لگتی ہے کہ ہمارے جو آگے آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. Exactly. ابھی آپ نے کریٹیکل ڈیزیز کی بات کی، تو وہ کسی کو کبھی بھی کوئی بھی ڈیزیز آ سکتی ہے، ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ ہوتے ہیں سچویشنز تو اس میں ایک تو بالکل شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے مائنڈ، بالکل اور جب پریپریشن نہیں ہوتی ہے تو اس میں تو اور ڈبل بالکل. اسٹریس پڑتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں کون سا ایسا جو آپ زیادہ بتائیں گی کہ اسٹریس ہوتا ہے جو کہ لینا ہی چاہیے، آپ ہائیلی ریکمینڈ کریں گی، کون سی ایسی انشورنس ہے؟ ویسے تو کہنے کو کافی ساری ہیں، لیکن جو ہماری سب سے جو بیسک انشورنس ہے جس کی کوریج اکثر لوگوں کے پاس ایکچولی نہیں ہوتی ہے ایون تھرو ورک، از اگر ان کیس آف یو گیٹ ہاسپٹلائزڈ. تو اگر آپ کا ویدر آپ کو بیماری کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے یا اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کی کوریج ہوتی ہے کہ جس عرصے میں آپ ہاسپٹلائزڈ ہیں اس کے پیسے ملیں آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو ریکوری پیریڈ ملے. تو یہ سب سے کامن ہے، یہ بہت ہی افورڈیبل پالیسی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کینسر از probably the most common one، کیونکہ کینسر اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ گیا کہ لائک سننے میں آتا تھا کہ سو اینڈ سو کو کینسر ہو گیا، اب تو لٹرلی ہر دوسرے بندے کو کینسر ہو رہا ہے. تو اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بالکل لوگ ہیلدی ہوتے ہیں، بالکل ہیلدی لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کرٹیکل النس ہے. اس میں آپ کی بیسکلی دو قسم کی پالیسیز آتی ہیں، ایک آپ کو لمسم دیتی ہے اگر آپ کو اس طرح کے کوئی ڈائگنوسس ہو، اور دوسرا آپ کو ڈیلی بینیفٹ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کیمو کرانا ہے، اگر آپ کو ریڈیشن کرانا ہے، تو ہر دفعہ کرانے کے لیے آپ کو لمسم پیسے ملتے ہیں. تو آپ ان پیسوں کو الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو لے کے کہیں اور جا کے ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے. صحیح صحیح. لیکن ایک اور بھی آپ نے بھی تھوڑی سی بات کی تھی اس بارے میں کہ جب وہ آفٹر ڈیتھ ان کی فیملی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان کو نہیں ہوتا، تو ان کے وہ کس طرح کی پالیسی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو بھی فائدہ ہو اور ان کی فیملی کو بھی فائدہ ہو؟ یہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں لیونگ بینیفٹس. تو لیونگ بینیفٹس میں کینسر بھی آ جاتی ہے، کریٹیکل النس بھی آ جاتی ہے، ڈسیبلٹی بھی آ جاتی ہے، ہاسپٹلائزیشن بھی آ جاتی ہے. تو ان سب میں آپ کو بیسکلی اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جیتے جی جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم زندگی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ وہ ٹائم لے سکیں، اپنا خیال رکھ سکیں وداؤٹ اس کے کہ آپ پہ یہ برڈن پڑ رہا ہے کہ اگر میں نے کام سے آف لے لیا تو مجھے اول تو ہر کسی کے پاس شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. تو ابھی بالکل ریسنٹلی کچھ سننے میں آیا ہے اس طرح، میری فرینڈ کے ہسبینڈ کے دوست تھے، وہ ٹرک ڈرائیور تھے، ان کے اوپر تلے 2 ایکسیڈنٹ ہوئے، وہ کانٹریکٹر تھے.
2 ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو جاب سے بھی نکال دیا. وہ اب الگ کیس ہے, وہ لیگل پروسیڈنگس کر رہے ہیں اس کے لیے. لیکن ایک تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ چوٹ لگی ہوئی ہے ان کو, دوسرا ان کو نہ WCB ملی ہے نہ EI ملا ہے. تو اب وہ بیچارے کیا کریں, لائک وہ تو بیٹھ کے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کے پاس انشورنس بھی نہیں تھی. تو اس طرح جب کہتے ہیں نا کہ جب انسان پہ پڑتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو انشورنس وہ چیز ہے کہ آپ جب ہیلدی ہیں, جب زندگی بالکل سب چیز اچھی چل رہی ہے, ہیپی گو لکی ماحول ہے, آپ نے تب لینا ہے, کیونکہ جب ضرورت پڑے گی تو پھر مل نہیں سکتی آپ کو. ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم ہیلدی ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایک اس میں روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ بڑی باتیں کرتی ہوں, صحیح بات ہے. اب تو لوگوں کو میرے خیال سے بالکل میمورائز ہو گیا ہوگا کہ شائنہ کی جو ایموشنل جو باتیں ہوتی ہیں, اس سے مائنڈ سیٹ کی کی باتیں کرتی ہے یہ. تو یہ جو آپ نے ابھی ایگزامپل دی ہے جو انسیڈنٹ کی, تو اس طرح کے تو انسیڈنٹ کافی ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور آپ کے پاس تو کافی اس طرح کے کچھ کیسز بھی ہوں گے. لیکن بالکل جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انشورنس ہے جو کام کے لحاظ سے ہے, تو وہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وہ بجٹ مینٹین نہیں کر پاتے, تو اس میں کیا آپ ایڈوائز کرتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ what, آپ اس ببل سے نکلیں کہ ایوری تھنگ از گن اسٹے اسٹیٹس کو. کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, آپ اپنا آگے کا دیکھیں. انشورنس پالیسی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے اپنا بجٹ بالکل بریک کر کے پالیسیز لینی ہوں گی. بہت ساری پالیسیز ہماری انڈر $100 ہیں, تو آپ اس میں لائک اتنے تو ہم لوگ کافی پہ لگا دیتے ہیں مہینے پہ. ویسے یہ بات آپ نے جو کافی والی کی نا بالکل صحیح کی ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں تو مطلب $5 کی کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کو کچھ نہیں لگتا ہے, اور اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں پورے سال کی تو آپ حیران ہو جائیں میں نے اتنا خرچ کیسے کافی پہ. تو یہ ویسے بڑی آپ نے کمال کی بات کی ہے. لیکن جو یہ کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ جو چینج کرنے کی ضرورت ہے ایک مائنڈ سیٹ کی, وہ کیا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو واقعی میک سینس کرے, لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ آپ بیسکلی ایک قسم کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنی پیس آف مائنڈ کے لیے, اپنی مینٹل پیس کے لیے, کہ آگے جا کے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کوریج ہے. بیسکلی دا وے آئی لک ایٹ اٹ, آپ کے 50% چانسز ہوتے ہیں کسی چیز پہ بھی, ادھر آپ کو ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, ادھر آپ بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اسٹیٹسٹکس کافی ہائی ہیں کہ اگر آپ کو 50% چانسز ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کوریج لیں, آپ کو وہ پیس آف مائنڈ ملے گا. ہم ویسے بھی تو اپنی ساری زندگی کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایسیٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ لا ہے. ہمارے پاس گھر ہے تو ہم گھر کے انشورنس لے رہے ہیں, گاڑی ہے تو گاڑی کے انشورنس لے رہے ہیں, کوئی ہمارے پاس ٹوائز ہیں, کوئی موٹر بائکس ہیں, کوئی کوارڈس ہیں, کوئی بوٹس ہیں, ان سب کی انشورنس لے رہے ہیں. لیکن ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا ایسیٹ ہے وہ ہم خود ہیں. ہم ایک قسم کی ہم منی میکنگ مشین ہے, تو ہم اگر منی میکنگ مشین ایک خریدیں گے گھر پہ رکھنے کے لیے, اس پہ وارنٹی تو لیں گے نا کہ اگر یہ خراب ہو تو ایٹ لیسٹ بیک اپ کچھ نہ ہو, تو اپنے پہ نہیں لیتے ہم. ہاں صحیح بات ہے. اچھا یہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی بڑی سنتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مائنڈ سے نہیں بلکہ فالوورز ہوتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک ہو گیا, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ساؤنڈز گڈ. ویلکم بیک دوستو. تو کیا حال ہے آپ کے؟ ابھی تک آپ نے اپنی نیند پوری کر لی ہے تو بھی جاگ جائیے, ہماری بڑے کام کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, فاطمہ طارق, ان سے ہماری گپ شپ چل رہی ہے انشورنس کے حوالے سے. تو وہ بتا رہی ہیں کافی کچھ, تو سنتے ہیں ان سے. جی فاطمہ, آپ کچھ بتا رہی تھیں لیونگ کے بارے میں, انشورنس جو آپ اس کی امپورٹنس کے بارے میں. جی بالکل. ہم بیسکلی میں نے نوٹس کیا کہ ہمارا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ لائک لائف انشورنس پہ ہوتا ہے. تو لائف انشورنس سے ہٹ کے بھی ہمیں لائک سوچنا ہے کہ ہم جب تک ہیں, میرا بلکہ میں نے ایک سلوگن نکالا تھا which was really funny کہ I am alive and so are my bills. تو اس لیے اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں بھول سکتے. ہم دنیا جہان کی سبسکرپشنس کرتے ہیں, نیٹ فلکس, امیزون پرائم, یہ وہ, ڈور ڈیش, انسٹا کارٹ, یہ میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں رائٹ. تو جہاں پہ اتنی ساری سبسکرپشنس ہم کر رہے ہیں جس کا لائک لٹرلی زندگی میں بہت کم ویلیو ہے ہماری, جسٹ فار دا سیک آف کنوینئنس کہہ لیں یا فن ہے اس کے لیے ہے. تو جہاں پہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو اس سچویشن میں مت ڈالیں جسٹ اوور اے فیو ڈالرز کہ آپ کو جب زندگی میں کبھی ضرورت پڑے تو آپ لٹرلی اسٹریس میں چلے جائیں. اور اسپیشلی اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے
تو ایک تو آپ کو بیماری کا اسٹریس ہے، پھر اوپر سے آپ کو بلز کا بھی اسٹریس ہے، تو وہ ڈبل اسٹریس ہے، تو آپ کی ٹریٹمنٹ کیا خاک ہوگی پھر. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس وقت کہ بہت سارے جو فیکٹرز آتے ہیں زندگی میں، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو اس میں ایک اور بھی بات دیکھی گئی ہے کہ جو انشورنس ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. ایک تو لوگ پڑھ تو لیتے ہیں پالیسیز کے بارے میں، کچھ ایسے چیزیں ان کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جو اس میں خاص بات کیا ہے کہ ان کو بینیفٹ کس طرح سے دے گی وہ چیز بہت ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے ہی آپ جو ہے کام اپنا جو ہے بتا رہی ہیں، جس طرح سے آپ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہوں گے جو لو کے کرٹیکل چیزیں ہوں گی جس کو آپ نے ڈیل کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر ان کو کس طرح سے فائدہ ہوا. تو بزنس کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جب وہ لے لیتے ہیں اور ایسی سچویشنس آتی ہیں تو اس کے بعد ان کا پروسیس کتنا ایزی ہو جاتا ہے، وہ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی میں کچھ ویکس پہلے میں سسکیچون گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہمارے بہت سارے فارمز ہیں، تو فارمرز اور رینچرز ہیں جو ہمارے ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں پچھلے 35 ایئرس سے. تو کیونکہ وہ آلریڈی اوبویسلی ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں، تو ان سے مجھے بہت ساری اسٹوریز سننے میں ملی کہ ان کو کس طرح ان کی جو ایک قسم کی جو فیتھ ہے اور بلیف ہے وہ کیسے سالڈ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. اس طرح کے میرے سامنے آئے کیسز، جس طرح ایک مجھے بندی بہت اچھے سے یاد ہے، تھوڑی سی ایجڈ تھی لیکن اس کو کینسر ہو گیا تھا. تو اور اس کو جو کینسر ہوا تھا وہ اس کی لائک کریئر کے ٹیل اینڈ پہ ہوا تھا، تو وہ آلموسٹ ریٹائرمنٹ کے نزدیک آ چکی تھی. تو اس کو جو ہے بار بار کیمو کرانی تھی اور وہ کافی مسئلہ ہو گیا تھا. تو اس نے اپنی کینسر کی پالیسی یوز کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ملی which really helped her to recover. اینڈ وہ بہت گریٹفل تھی اس چیز کے لیے کہ اس پہ وہ ایکسٹرا برڈن نہیں پڑا کہ اس کو خود سے جا کے آؤٹ آف پاکٹ، کیونکہ آپ کو البرٹا ہیلتھ کیئر جو میڈیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوریج کرتی ہے، لیکن آپ کو آؤٹ آف پاکٹ جا کے جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کی کوریج آبویسلی نہیں دیتی ہے. تو اس طرح کر کے پھر وہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں. نہیں، یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب الٹیمیٹلی آپ کو یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا یہ اسٹیپس بہت آسان ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے، اب اگر کوئی بھائی ڈیمیج ہو گیا تو اس کے لیے اتنا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنا کچھ اس میں خواری کرنی پڑتی ہے، فون کرو تو اس میں لمبی ایک ویٹ ہوتی ہے. تو بڑا یہاں پہ جو سسٹم بلڈ ہوا ہوا ہے فون کا، اور اس میں جب کوئی چیز آپ کر تو لیتے ہیں، آپ اس کے جو پریمیم بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو نائٹ میئر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے کویشچن ریز کیا، کیونکہ آئی تھنک دس از پرابلی ون آف دا بگیسٹ تھنگز. لوگوں میں جو ایک قسم کا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ چلو ہم پریمیمس تو بڑھیں گے لیکن جب ضرورت کے وقت آئے گا کچھ ملے گا بھی، کچھ ہاتھ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو فرسٹ آف آل تو ایک یہ ہے، اس کا آپ کو یہ آپ سب سے پہلے آپ جس طرح میں ایک انشورنس ایجنٹ ہوں، میں نے بہت سارے مہینے لگا کے پڑھائی کی ہے، سمجھا ہے، اور پھر جا کے مجھے جا کے لائسنس ملا ہے. تو آپ خود جا کے خود سے نہ انشورنس لیں، آپ کسی ایجنٹ کے تھرو لیں. پریمیمز آپ کو اتنے ہی کے پڑیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں آپ کو تو پریمیمز مہنگے پڑیں گے. آپ کو ایجنٹ سے آپ کو ایک ایکسپرٹیز ملے گی، اور ایٹ لیسٹ آپ کو ایجنٹ سے بات کر کے جیسے میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے آپ کی کوریج میں گیپس ڈھونڈوں کہ آپ کے کہاں کہاں گیپس ہیں. تو میں کافی ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں، سمجھتی ہوں، آپ کی نیڈس کو سمجھتی ہوں. میں تو آلدو میں تو اس حد تک جاتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں اچھا آپ کی فیملی میں کیا کیا ہیلتھ ایشوز ہیں جو آپ رسک پر ہیں. کیونکہ لائک آئی سیڈ، جب تک آپ ہیلدی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، یو آر لیونگ ان اے ببل، یو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن سمپل تھنگ لائک ڈائبٹیز کین ریئلی میس یو اپ، لائک اٹ کین کک یو آؤٹ آف دا سسٹم ان ٹرمز آف آپ کوالیفیکیشن آپ کو ملنے میں پرابلم ہوگی. تو جب آپ کوالیفائی ہوتے ہیں، آپ ایک تو ینگ ہوتے ہیں، آپ ہیلدی ہوتے ہیں، آپ کے پریمیم سستے ہوتے ہیں، اور وہی پریمیمس آپ ساری زندگی دیں گے، چاہے آپ کی ایج بڑھ جائے اور آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز بڑھ جائیں. تو میں یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ اچھا بھی فیملی ہسٹری میں کیا کیا ایشوز ہیں. اسپیشلی ہمارے ساؤتھ ایشین میں تو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اسٹروک ہے، اور اب کینسر بھی بہت زیادہ آ گیا. تو اس طرح کر کے پھر میں میک شیور کرتی ہوں کہ آپ کی جو کوریج ہے وہ ایڈیکویٹ ہو، آپ کو جو ضرورت ہے وہ مل رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ ایک پالیسی لے رہے ہو جس کی آپ کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈاؤن دا روڈ. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اپنی کوریج سمجھیں. پھر جب آپ اپنی کوریج سمجھ گئے ہیں، پھر جب آپ کو زندگی میں کبھی موقع آئے گا تو پھر بھی آپ اپنے ایجنٹ کو دوبارہ کانٹیکٹ کریں. جیسے میرا کام، ایون دو میں ایک فرم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں، لیکن میں پھر بھی آئی بلیو کہ آئی ورک فار مائی کلائنٹس. تو جب کبھی کوئی زندگی میں ان کو کوئی کلیمز ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ضرور آ کے مجھ سے بات کریں. میں ان کو پراپر طریقہ سمجھاؤں گی، کیونکہ لٹرلی اٹ کوڈ بی
one thing that you say on your claim that could disqualify you. So you have to be very careful with the wording کہ آپ کے ڈاکٹرز آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, آپ خود کیا کلیم فارم میں لکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, کیونکہ سچی جو بات ہے, انشورنس کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں پیسے بنانے کے لیے, تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح ہو سکتا ہے وہ پیسے دینے کو جو ہے وہ منیمائز کریں اور پیسے لینے کو میکسیمائز کریں. تو میرا یہ کام ہے کہ میں بیسکلی وہ مڈل برج ہوں کہ آپ کو جو جس چیز کے آپ نے پیسے ڈالے ہیں, جس کے پریمیمس ڈالے ہیں آپ کو, تو آپ کو میں وہ اس کے پیسے دلواؤں اینڈ میک شیور دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ان دا رائٹ وے. نہیں, یہی خاص وجہ ہوتی ہے. کچھ لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اندر ڈر بہت ہوتا ہے, اور وہ ڈر جو ہے ان کا بہت ساری اسٹوریز سے بھی کریٹ ہوا, بہت زیادہ. اور یہاں پہ کلچرل بلیفس ہیں اور اس میں بھی ایک گیپ ہے بہت زیادہ. تو ہم جب بات کر رہے ہیں ایج کی اور اسٹیجز کی, تو یہ جو خاص آپ نے کہا کہ ینگ ایج میں لینا زیادہ بہتر ہے. ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے جس میں ایلیجیبلٹی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہ ایکسپینسو پڑتا ہے. تو کون سی ایسی ایج ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کی جو بھی ایج ہے آپ اس میں لے لیں. میں یہ ہمیشہ کہتی تھی, آپ کی ابھی جو بھی ایج ہے, ایز لانگ ایز یو آر اوور 18 آپ لے لیں. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کو ایڈ کریں. کہ میں آپ کو اپنی مثال دوں گی, مجھے جب ڈائبٹیز ہوئی تھی تو میں 22 سال کی تھی. اگر میرے پیرنٹس نے فیملی کوریج لی ہوتی تو 25 تک میری کوریج چلتی, اور 25 کے بعد ایٹ لیسٹ جو ہماری کمپنی ہے وہ آفر کرتی ہے کہ 25 کے بعد بچے جا کے اپنی پالیسی لے سکتے ہیں, اور اس دوران میں اگر آپ کی کوئی ہیلتھ کنڈیشنز بدلے بھی ہیں تو اٹ ول ہیو نو امپیکٹ. تو میرے کیس میں وڈ بین آئیڈیل, بیکاز مجھے ڈائبٹیز ہو گئی 22 سال میں, اور کیونکہ میں کوریج نہیں تھی, پیرنٹس کے تھرو میری نہیں تھی. ہاں گروپ بینیفٹس تھے, لیکن اب آئی ورک فار مائی سیلف, اب تو میرے کوئی گروپ بینیفٹس نہیں ہے, تو اب میری کوئی کوریج نہیں ہے ڈائبٹیز کو لے کر. یہ ویسے بڑا ایک المیہ ہے ہماری زندگیوں کا, کیونکہ ہمارے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ تو بات کی بات ہے, لیکن اویئرنیس کے لیے ہم ریسورسز نہیں سیک آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان میں کبھی پالیسیز کے بارے میں اور اس طرح اتنا زیادہ اویئرنیس جو یہاں مل رہی ہے, جو یہاں پہ اتنے آپشنز ہیں. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جیسے پیرنٹس نے ہمیں جو بتایا ہے اس پہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے بلیف, اور پھر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اتنا, یہ تو ایک اوشن ہے, یہاں پہ آپ نے جس میں بھی ہاتھ ڈالا تو آپ بس اس کو گریب کرتے چلے آتے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ نے اپنی ایک جو لائف بتائی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایسے بہت سارے ہمارے سننے والے ہوں گے جن کو اس سے فائدہ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اپنے ساتھ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں ایک کورس کر رہی تھی تو اس میں سکھایا جا رہا تھا کہ پہلے جو فرسٹ ایڈ ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, جب آپ خود پروٹیکٹ نہیں ہوں گے تو دوسروں کو ایگزیکٹلی. یہ تو میں لائن یوز کروں گی, یہ تو بہت اچھی لائن ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. صرف سمجھنے کی دیر ہے. اس وقت ایسا لگتا ہے بجٹ مینٹین نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس میں آپ کو جو لانگر رن میں جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ الگ چیز ہوتی ہے. آپ کو ایک دفعہ ویلیو سمجھ آ جائے نا ایک چیز کی, تو پھر آپ کے اندر وہ بات آپ کو لائک یو سیڈ اویئرنیس آ جاتی ہے. پھر آپ بجٹ کسی نہ کس طرح سے آپ یو میک اٹ ہیپن. باقی چیزوں پہ تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں نا, جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ ہم کسی نہ کس طرح سے پورے کر ہی رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم لوگ ایک ضروری, ایک امپورٹنٹ چیز سمجھ کر, ایک انویسٹمنٹ سمجھ کر, ایک پروٹیکشن جو ہے اس کو سمجھ کر لے, تو بجٹ کے طریقے نکل ہی آتے ہیں. اچھا, یہ جو ہم نے کافی اویئرنیس کی باتیں کی ہیں, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے, اپنے پرسنل ویوز بتائیں. اس میں لوگ اگر جیسے اب لینا چاہیں تو ان کے اسٹیپس کیا ہونے چاہیے اس کو, لائک اب جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, میں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ ضروری چیز ہے, تو میں اگر کسی ایجنٹ کو ریچ آؤٹ کروں گی تو میرا پہلا اسٹیپ کہاں سے شروع ہوگا, کس طرح سے مجھے گائیڈنس ملے گی؟ آبویسلی آپ ایجنٹ کو ریچ آؤٹ کریں گی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایجنٹ آپ سے کتنی تھورو طریقے سے بات کر رہا ہے, رائٹ, کیونکہ آبویسلی اٹس اے سیل فار دیم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جو آپ کا ایجنٹ ہے یا وہ جینوئن ہے اور اس کو آپ کی انٹرسٹ میں انٹرسٹ ہے, اور وہ آپ سے تھورو سوال پوچھ رہے ہیں لائک بیسکلی آپ کی لائف کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس بھی ایجنٹ سے بات کریں وہ آپ کو ایک وے قسم کی انفارمیشن تو نہیں دے رہے ہیں آپ سے, وہ ایکچولی ایک کسٹمائز قسم کی کانورسیشن کر رہے ہیں بیسڈ آن یور نیڈ. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ جو بات کر رہے ہیں تو کوریج کے لحاظ سے یوزلی اس طرح کے ایجنٹس پھر لاجیکل بات ہی کریں گے, کیونکہ انہوں نے آپ کی پوری چیز سچویشن کو دیکھا ہے, تو جو آپ کو ریکمنڈیشن کریں گے وہ بیسڈ آن لاجک ہوگا.
اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ سنا کیا دیکھا ہے اور خود بھی اس پہ عمل کیا ہے, یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ سیکھتے چلے جانا چاہیے. ہم وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کورس کر لیا تو بس سمجھ آ گئی بات, اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو جب ایجوکیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کو تو اس میں میک سینس کبھی کرتا ہوگا کبھی نہیں کرتا بالکل. ہوگا. ہاں جی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آپ کے بالکل ایگری ہو جائے کہ ہاں بالکل. میں تو کنونسنگ ہاں جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کچھ لوگ ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے, کچھ لوگوں کو دیر سے سمجھ آتی ہے. ابھی بلکہ جب میں نے نیا کام شروع کیا تھا تو میری جاننے والی نے ایک پالیسی لی. اس کو میں نے ایٹ دا ٹائم بہت سمجھایا کہ فیملی کوریج لو, بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرو. سمپل سی ایگزامپل ہے, اگر فریکچر ہوتا ہے تو آپ کو فریکچر ہو سکتا ہے تو آپ کے بچے کو بھی فریکچر ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے بچے کو فریکچر ہو رہا ہے تو آپ کے کام سے آپ کو یہ بچے کو دیکھنے کے لیے یوزلی ڈے آف نہیں ملے گا, پیڈ ان پیڈ ملے گا, پیڈ نہیں ملے گا. تو پھر یہ آبویسلی پیرنٹس کے لیے ایک قسم کا ڈیلیما ہو جاتا ہے کہ اب بچے کو بھی دیکھنا ہے. تو اگر آپ فیملی کوریج لیں گے تو آپ کو پھر لائک جو جس پالیسی کی میں بات کری اس میں آپ کو بیسکلی لم سم $1,000 مل رہا ہے منیمم. اگر کوئی فریکچر ہوتا ہے تو آپ کے فریکچر آپ کے بچے کو ہوگا لیکن پیسے آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ تھوڑا سا ٹائم آف لے کے بچے کی دیکھ بھال کر سکیں. تو اس نے جو میرے آپ کو میں بتا رہی ہوں اس نے جو ہے فیملی کوریج نہیں لی, اس نے انڈیویجول کوریج لی. لٹرلی اس نے سائن کیا, اس کے اگلے ہفتے اس کا مجھے فون آیا, کہتی ہے کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہوگی. میری بیٹی نے وہ اسٹیئر سے لٹک رہی تھی اور اس نے اپنے شولڈر کو اس نے ڈیمیج کر دیا, وہاں پہ اس کا فریکچر ہو گیا بون کا. تو اس کے پاس وہ کوریج نہیں تھی لیکن اس کو وہ بات بعد میں سمجھ آئی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں سمجھ آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو لیکن دیر سے آتی ہے, تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ جلدی سمجھ لیں. صحیح. چلیں ایک چھوٹا سا بریک ہو رہا ہے, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس آپ کے ساتھ. بالکل. ویلکم بیک دوستو. ہماری بات چیت چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے فاطمہ طارق سے جو کہ انشورنس ایجنٹ ہے. بہت ہی کام کی باتیں ہم نے کی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا ان سے. تو فاطمہ ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ ایسے آبسٹیکلس کی جس میں ہمیں بہت سارے ہمارے روڈ بلاکس ہوتے ہیں. تو ایک جیسے کہہ لیں کہ کتنا پریمیم کتنا بڑھے گا, وہ افورڈیبل ہوگا نہیں ہوگا, تو وہ اس کے بارے میں بڑا لوگوں کے سب سے پہلے تو وہ فیئر آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ڈیسیجن لیں یا کچھ اور بھی اس کے بارے میں سیکھیں وہ پہلے ہی اپنے آپ کو پش بیک کر لیتے ہیں. پریمیم کی بات آئے تو obviously that's a valid question. Honestly میں ان لوگوں کو جن کا بالکل اس میں بلیف نہیں ہے یا ان کا کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ اسٹارٹ لو, لائک یو نو لائک گیٹ اے ویری بیسک پالیسی. جو ہماری سب سے سستی پالیسی ہے وہ لٹرلی $14 a month ہے, لائک 1/4 ریئلی. تو وہ تو آپ اتنا تو آپ, میں کیا مثال دوں, لائک آئس کریم کھانے جائیں گے تو اتنے لگ جائیں گے, آپ کے فیملی کو لے کے جائیں گے تو ایگزیکٹلی. آج کل تو آئس کریم بھی اتنی مہنگی ہے. تو لیکن یو کین گیٹ اٹ ایز لو ایز دیٹ. تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے. انشورنس کے بارے میں یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اٹ از لائک این امبریلا, کہ آپ جب باہر نکلتے ہو اور بارش ہو رہی ہے تو آپ کو امبریلا کیسی چاہیے, آپ کو پوری امبریلا چاہیے, آپ کو چھوٹی امبریلا چاہیے, آپ کو بڑی امبریلا چاہیے, آپ کو آدھی امبریلا چاہیے کہ آپ آدھے نہ بھیگو آدھے بھیگ جاؤ. ایگزیکٹلی. لیکن ہم کبھی اپنے آپ کو شرنک نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں, کیونکہ اچھی انشورنس لائک بہت اچھی کوریج اور بالکل منیمم کوریج میں آبویسلی فرق تو آئے گا پریمیم میں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جن لوگوں کو انشورنس کی سمجھ آ گئی ہے وہ خوشی دیتے ہیں. میں آپ کو بتایا ابھی میں آئی ہوں, یہ لوگ 30-35 سالوں سے خوشی بھر رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بہت اچھی میں بات بتاتی چلوں, اس میں آپشن کچھ پالیسیز میں ہوتا ہے ریٹرن آف پریمیم کا. تو ایٹ اے سرٹن ایج آفٹر سرٹن اماؤنٹ آف ایئرس یو ہیو دا آپشن کہ آپ جتنے بھی آپ نے پریمیمس بھرے وہ آپ کو مائنس دا بینیفٹس دیٹس بین پیڈ آؤٹ, آپ کو جتنے بھی بینیفٹس دیے گئے ہیں اس کو سبٹریکٹ کر کے جو باقی آپ نے پریمیمس بھرے وہ سارے کے سارے پیسے واپس مل سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا پریمیم زیادہ دینا پڑے گا, لیکن بہت سارے لوگ اس کو تو لٹرلی سیونگ اکاؤنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ اچھا یہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوگی تو یہ میرا لم سم مجھے واپس مل جائے گا. اور جب میں سسکیچون گئی تھی تو بہت سارے لوگوں کو ملا تھا ایوری 20 ایئرز ان کو پورا کیش ملتا ہے اینڈ دین اٹ ریسیٹس اٹ سیلف. تو یعنی یہ جو ٹی ایف ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے, جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اسی طرح ہوتا ہے بیسکلی. آپ اس کو کیونکہ اٹ کین بی ٹیکس فری, تو آپ اس کو ایک طریقے سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک تو وہ پیسوں کا فائدہ مل رہا ہے, آپ کو کوریج مل رہی ہے, اور پھر ڈاؤن دا روڈ آپ کو سارے پیسے واپس بھی مل سکتے ہیں.
یہ ویسے بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی. میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو یہ ایک بہت اچھی اویئرنیس ملی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, مجھے امید ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اس کا کوئی سرٹن ٹائم نہیں ہے, جس وقت جیسے آج بات ہو رہی ہے تو آج کا ڈے ہی آپ کے لیے ہے. تو فاطمہ آپ نے بہت سارے کام کی باتیں کی ہیں. ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ جب ہم انشورنس پہ جاتے ہیں اور اس کا جو پروسیس ہوتا ہے, جیسے کریٹیکل النیسز کی بات کریں, تو کیا وہ ان کے کچھ میڈیکل ان کے پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ ایزی ہے ہینڈل کرنا؟ ونس اگین بات میں نے آپ کو جو پہلے کہی تھی کہ آپ میک شیور کریں آپ اپنے ایجنٹ کو انوالو رکھیں, ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کا ایجنٹ ابھی بھی انشورنس میں ہے, آپ کا انشورنس ایجنٹ ابھی بھی انشورنس میں ہے, تو آپ اس کو انوالو رکھیں اور ہیلپ لیں آپ اپنے اس پروسیڈنگس میں. آپ جب آپ کو کریٹیکل النس, تو دیٹس ادھر کینسر, ہارٹ اٹیک اور اسٹروک اور اینی تھنگ ایلس دیٹ فالز ان دیٹ کیٹیگری. تو اگر آپ کو ان سے کچھ بھی ڈائگنوسس ہوتا ہے, تو کریٹیکل النس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ہی ڈائگنوسس ہوتا ہے تو وہ آپ کو لمسم دے دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو بیسکلی ڈائگنوسس دکھانا ہے. تو وہ ڈائگنوسس کوئی بھی جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہوگا جو سے ڈائگنوز کیا آپ کو, وہ آپ ڈائگنوسس دکھائیں گے, آپ کے پاس کریٹیکل النس کی پالیسی ہے, وہ آپ کو لمسم دے دیں گے. اور لمسم جو ہے 10,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اٹ گوز آل دا وے اپ ٹو $100,000. تو وہ کریٹیکل النس ہے. اور جو کینسر ہے اور ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک ہے, اس کی پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پر ٹریٹمنٹ کے پیسے ملتے ہیں. آپ ہر دفعہ جب آپ آؤٹ پیشنٹ جاتے ہیں, چاہے وہ ریڈیشن ہے, کیمو تھراپی ہے, جس کے لیے بھی آپ جاتے ہیں, تو آپ کو ٹو گیو یو این ایگزامپل منیمم آپ کو پر ٹریٹمنٹ $400 ملتے ہیں. سیم تھنگ آپ کو بس دکھانا ہے, ریکارڈ دکھانا ہے کہ میں آئی ہیڈ دس وزٹ. نہیں, یہ ویسے بڑا آسان پروسیس ہے جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں. تو فاطمہ ان دی اینڈ آپ کو یہ میسیج دینا چاہیں اور بتانا چاہیں آپ کیسے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں؟ مجھے آپ کال پہ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ 587-588-7449. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو یو کین لک می اپ فاطمہ طارق آن فیس بک, اینڈ آئی ایم آن انسٹاگرام ایز ویل. اور اف یو چوز ٹو ای میل می fatmatarikhinsurance@gmail.com. ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گی, میرے ذہن میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آیا ہے. لوگوں کو کمٹمنٹ فوبیا ہے آج کل, چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ہے, لیکن ایک قسم کا کمٹمنٹ فوبیا چل رہا ہے. یہ ایرا ہی ہمارا ایسا چل رہا ہے. تو آپ کے لیے بہت اچھی نیوز یہ ہے کہ ہماری جو انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں وہ منتھ ٹو منتھ ہوتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ ایک پیس آف مائنڈ رہے گا کہ آپ نے لی ہے, لیکن اگر فار وٹ ایور ریزن آپ کے لیے ایشو کریٹ کر رہی ہے, آپ کو فائنینشیل برڈن ڈال رہی ہے, تو آپ کبھی بھی کینسل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ سائن کر لیا تو یو سائنڈ یور لائف اوے. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ آپ نے, میں اس میں ابھی میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم انشورنس لیتے ہیں تو کیا اس میں کوئی کانٹریکٹ بیسڈ ہوتا ہے یا پھر اس کو کبھی آپ کے حالات چینج ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی. تو جب اگر فار ایگزامپل اگر کسی نے کیا اور 4-5 مہینے بعد اس کو لگا کہ وہ پے نہیں کر پا رہے, تو وہ جب اسٹاپ کریں گے تو ان کا جو باقی کا جو پریمیم ہوگا وہ کیا ملے گا یا وہ سارا نہیں. تو اگر آپ نے بیسکلی اگر آپ نے جو منیمم ہوتا ہے 10 ایئرس کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 10 ایئرس کی پالیسی ہے تو پھر آپ کو ریٹرن پریمیم کے لیے آپ کر سکتے ہو. اور کچھ کیسز میں تو لائک اف یو ڈائی آپ کو وہ مل سکتا ہے, لیکن نہیں, اگر ادر دین دیٹ آپ نے 5-6 مہینے کا پریمیم بھرا ہے اور آپ آگے آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے, اگر آپ نے مہنگی پالیسی لی ہے یا وٹ ایور دا کیس از, تو آپ بیسکلی یو جسٹ اسٹاپ اٹ رائٹ دین. اٹس تھنک آف اٹ لائک اے سبسکرپشن. آپ کی بیسکلی سبسکرپشن کینسل ہو گئی ہے اور گوئنگ فارورڈ آپ کو چارج نہیں ہوگا, ایٹ لیسٹ دیٹ برڈن ہیز بین لفٹڈ, اور جو آپ نے دیے ہیں وہ دیے ہیں. صحیح. نہیں, تھینک یو سو مچ فاطمہ, آج بہت ہی کام کی باتیں کی ہیں اور آپ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مجھے یہاں پہ بلانے کا, یہاں پہ لانے کا, مجھے بہت مزہ آیا ہے. مجھے تو ایکچولی لائک یہ بڑی مزے کی لائک جاب بھی لگ رہی ہے. آپ کو تو بہت ہی مزہ آتا ہوگا. نہیں, واقعی میرے سننے والے بڑا انتظار کرتے ہیں کہ کب شائنہ کا پروگرام شروع ہو اور اس سے گپ شپ چلے, اور ریڈلز اور گانوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے. تو آج ہمارا اس میں ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو لوگوں نے مجھ سے کہا تھا. کچھ ہمارے ہوتے ہیں لسنرز, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی کیا فرمائشیں ہیں, تو وہ انتظار کر رہے ہیں اس آج کے ٹاپک پہ. بہت کچھ ان کو ملا ہے, تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر اور بھی انفارمیشن آپ لے کر آئیں گی, نئی چیزیں لے کر آئیں گی. تو تھینک یو سو مچ فاطمہ, آپ کا یہاں پہ آنے کا, اور مائی ریڈیو کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین شاہینہ. تو دوستوں, ہم بات کر رہے تھے فاطمہ سے اور بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. تو چلیں, باتیں تو بہت ہو گئی ہیں, ابھی میں آپ کو سنواتی ہوں ناہید اختر کا یہ گانا. اور